बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अम्मा को जो मेरी शादी का ख़्याल आया तो कहने लगी कि लड़की गरीब घर की लाऊंगी। मुझे ये बात अम्मा की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। हम खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे और मैं खुश शक्ल भी था। फिर मेरी अम्मा मेरी शादी एक गरीब लड़की से क्यों करवाना चाहती थी? मेरा रिश्ता तो एक अच्छे ख़ानदान में भी बआसानी हो सकता था। एक बार मैंने अम्मा से पूछ ही लिया कि इन्हें गरीब घराने की लड़की क्यों चाहिए, तो कहने लगे कि ऐसी लड़कियां नखरे कम करती हैं और घर बसाती हैं। बहरहाल मुझे अम्मा की ये बात समझ तो नहीं आई, लेकिन मैं कौन सा पहले किसी लड़की को पसंद करता था। इसलिए जिस लड़की को अम्मा ने मेरे लिए पसंद किया मैंने भी इनके सामने सर झुका दिया। शादी की रात ही मैंने अपनी बीवी को देखा था और अपनी अम्मा को दाद दी। वो 20 साल खुश शक्ल खूबसूरत लड़की थी, इतनी ही कमगो और बाहया। बहरहाल सकीना से शादी करके मैं बेहद खुश था। मुझे अपनी वालदा की बात सो आने दुरुस्त लगी थी। सकीना तो वाकई ऐसी थी कि मुंह में ज़ुबान ना हो। मैंने आज तक इसे अपनी अम्मा के सामने उफ कहते हुए भी नहीं सुना था। हालांकि मेरी अम्मा सख्त मिजाज किस्म की खातून थी और हर चीज़ में नुक्ताचीनी करना इनकी आदत थी। अच्छे भले खाने में भी वो सौ नुक्स निकाल लेती थी। मैं तो शादी से पहले घबराता रहता था कि अगर मेरी बीवी भी ज़ुबान की तेज़ हुई तो मेरी माँ की इस किस्म की नुक्ताचीनी की आदत को देखकर घर में हंगामा खड़ा कर देगी। लेकिन सकीना ऐसी ना थी। मेरी ज़िंदगी तो बड़ी पुरसुकून थी। माँ की किसी बात पर इख्तलाफ नहीं करता था। एक बार सकीना ने मुझसे अम्मा की शिकायत करना चाहिए। मैंने फ़ौरन से सख्ती से टाल दिया। मैंने कहा, ख़बरदार जो तुमने मेरी माँ के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी मेरे कान में भरा। तो मेरा लहजा इतना गज़बनाक था कि वो सहम सी गई। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। इसकी ज़ुबान पर जैसे चुप सी लग गई थी। शादी को चंद माह गुजरे थे कि अम्मा को अपने पोते का ख्याल आने लगा। कहने लगी कि अब तक तेरी बीवी उम्मीद से क्यों नहीं हुई। ये बात सुनकर मैंने मुतजब से अम्मा की तरफ देखा। मैंने कहा, अम्मा इसमें मेरा और सकीना का भला क्या अख्तियार है? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। वो कहने लगी, अच्छी तरह समझा दे सकीना को। मुझे सिर्फ पोता चाहिए। मैं सकीना को क्या समझाता? मैं खुद पढ़ा लिखा था, इतना तो मुझे भी मालूम था कि बेटा या बेटी का हो जाना तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। बहरहाल मैंने अम्मा से कुछ नहीं कहा और इस बात में सर हिला दिया। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और सकीना उम्मीद से ना हुई, अम्मा के ताने तशने शुरू हो चुके थे। एक रोज़ अम्मा मुझसे कहने लगी कि मैंने दाई को दिखाया है, तेरी बीवी मुझे बांझ लगती है। तभी कहती हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं कि ये मुझे पोता देगी। शादी को 1 साल गुजरा था कि अम्मा ने सकीना के ख़िलाफ़ मेरे कान भरने शुरू कर दिए। बार बार यही कहती रहती कि बांझ औरत है, जल्दी से इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर। मैं इस बेचारी को क्या कह सकता था? आज तक इसने ना तो मेरे सामने ज़ुबान खोली थी और ना ही कभी कोई शिकायत की थी। दूसरे रोज़ मैं इसे एक हकीम के पास ले गया। इसने भी कुछ अद्वियात दी, चंद माह का इलाज बताया था। चंद माह सकीना ने बाकायदगी से दवा खाई थी, एक दफ़ा का भी नागा नहीं किया था। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर हकीम के पास ले गया। जो बात इसने मुझसे कही मैं तो हत्थे से अकड़ गया था। कहने लगा, मुझे तो लगता है इलाज की ज़रूरत तुम्हारी बीवी को नहीं तुम्हें है। फिर एक पर्चे पर 2-4 टेस्ट लिख कर कहने लगा, ये करवाओ। मुझे शक है मसला तुझ में है, तेरी बीवी में नहीं। ये बात तो मेरी मर्दानगी पर बहुत गहरी चोट थी। हम गैरतमंद मर्द कहाँ ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। औलाद ना हो तो कभी कोई ये नहीं कहता कि मर्द के लिए कुछ मसला होगा। सिर्फ औरत को ही इस इताब का निशाना बनाते हैं। मैंने हकीम के सामने ही वो पर्चा फाड़ा और वहीं फेंक दिया। मैंने कहा, ये क्या बकवास की है तूने? मैं सही हूँ और मुझ में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। समझे, अगर तुझसे इलाज नहीं होता तो साफ बता दे। मेरे अंदर ऐब निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुस्से को देखकर वो हकीम कुछ घबरा गया। मैंने बीवी का हाथ पकड़ा और इसको घर ले आया। जब ये बात मैंने अम्मा को बताई तो अम्मा भी गुस्सा करने लगी। कहने लगी, वो हकीम तो वैसे भी पागल है, ऐसे ही कहता है। मेरा गबरू जवान बेटा तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है। अब तो मैं तेरी शादी ज़रूर करवाऊँगी। जैसे ही तेरा बेटा हुआ तो सबसे पहले इस हकीम को जाकर दिखाऊँगी। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, लेकिन अभी तक औलाद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मेरी अम्मा ने कहा, बहुत हो चुका, मैं चंद माह में ही तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी और सकीना को तलाक दे दूँ। मैं सकीना को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी अम्मा के सामने मेरी ज़ुबान नहीं खुलती थी। ये सुनकर सकीना रोते हुए मेरे सामने और अम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना। मैं आप लोगों के घर एक नौकरानी बन के ज़िंदगी गुजारूंगी। जो कहेंगे वही करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे तलाक देकर मेरे घर मत भेजें। मेरी छोटी बहनों का रिश्ता नहीं होगा। लोग कहेंगे एक बहन घर उजाड़ कर वापस आ गई है तो दूसरी भी कैसे घर बसाएगी।
سکینہ کے آنسو دیکھ کر اور سسکیاں سن کر میرا دل پسیج کر رہ گیا تھا۔ وہ ہاتھ چھوڑے گھٹنوں کے بھل میری ماں کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کچھ ہمت دکھائی اور دونوں بازو سے اسے پکڑ کے کھڑا کیا۔ میں نے کہا، تم بے فکر رہو، نہ میں دوسری شادی کروں گا، نہ ہی میں تمہیں طلاق دوں گا۔ میری بات سن کر میری اماں نے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا، اماں بے شک اس کا جو مرضی علاج کروائیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا، نہ منع کروں گا، لیکن نہ تو میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی دوسری شادی کروں گا، کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں اس پہ ظلم کبھی نہیں کر سکتا۔ میری جرأت شاید میری ماں کو پسند نہیں آئی تھی، بار بار مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ ابھی تک ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میری دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ اگلے روز میری ماں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں جب بھی ان سے بات کرتا وہ رخ بدل لیتی۔ میں نے زمین پر بیٹھ کے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا، اماں خدا کے لیے مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن میں بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ 2-4 دن اماں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں نے اماں کی بہت منت سماجت کی۔ 4 دن بعد اماں نے اس شرط پہ میری بات مانی کہ وہ جیسے مرضی سکینہ کا علاج کروائیں، میں بیچ میں نہیں بولوں گا، اور اگر 1 سال کے اندر اندر سکینہ امید سے نہ ہوئی تو میں دوسری شادی ضرور کروں گا۔ اماں کو اس بات پر اعتراض نہ تھا کہ میں اسے طلاق دوں۔ کہنے لگی، وہ کسی فالتو سامان کی طرح گھر کے کونے میں بیٹھی رہے گی، اور خبردار جو تو نے اسے کبھی مجھ پر اہمیت دینے کا سوچا بھی تو۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ اماں کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری ماں نے پھر سکینہ کو مختلف عاملوں کو دکھانا شروع کر دیا۔ اب مجھے ہر وقت سکینہ کے گلے میں تعویذ پہنے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ رات دیر تک وہ جائے نماز پر بیٹھی وظائف کرتی رہتی تھی۔ کبھی تعویذ جلاتی تھی تو کبھی ڈوریاں باندھتی، ہاتھوں پر کبھی پیروں پر۔ جو میری ماں کہتی سکینہ وہ سب کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگتا تھا۔ بیچاری اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ امید سے نہ ہوئی۔ 6 ماہ گزر گئے تھے۔ اب تو سکینہ کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ مجھ سے بار بار کہتی، اگر 4 ماہ بعد بھی مجھے اولاد نہ ہوئی تو کیا سچ میں آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ کیا واقعی مجھے خود سے دور کریں گے؟ کیا میں ایک ملازمہ کی طرح اس گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی؟ میں اس کے سوالوں کا بھلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ بے بسی سے کہا، میں مجبور ہوں، اماں کی بات کو نہیں ٹال سکتا، بس تم دعا کرو کہ تم جلدی سے امید سے ہو جاؤ، ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے، بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انہی دنوں میری والدہ کو کسی پڑوسی نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ایک عامل بابا رہتا ہے جو بے اولاد عورتوں کا ایسا پکا علاج کرتا ہے کہ لازمی بیٹا ہی پیدا کرتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں کے چہرے پہ چمک ابھر آئی۔ اماں سکینہ اور مجھے اس عامل کے پاس لے گئی۔ اس کے پاس تو لوگوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ اس کا چھوٹا سا صحن کچا کچ عورتوں اور مردوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک کونے میں ہم دونوں بھی بیٹھ گئے۔ وہ عامل صاحب جو بھی تھے کمرے میں تھے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں دونوں میاں بیوی جاتے اور 5 منٹ بعد مسکراتے ہوئے واپس آ جاتے۔ کافی طویل انتظار کے بعد ہماری باری آئی تھی۔ جیسے ہی ہم عامل کے پاس اماں کے ساتھ گئے، سکینہ بہت خوبصورت قسم کی عورت تھی۔ اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عامل کا حلیہ کچھ عجیب و غریب سا لگا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا چولا پہن رکھا تھا، گلے میں موٹے دانوں کی تسبیحاں، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ تھیں۔ جیسے ہی ہم اس عامل کے سامنے بیٹھے، اس نے ایک بار پھر نظر سکینہ پر ڈالی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب دیکھ کر برا لگا تھا۔ پھر کہنے لگا، بولو بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ میری ماں کہنے لگی، میری بہو بانجھ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سکینہ کی طرف دیکھا جو کہ دستبزب سی بیٹھی تھی۔ وہ عامل پوچھنے لگا کہ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ جواب میری اماں نے دیا تھا۔ کہنے لگی، پورے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ہم نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، ہم دوسرے گاؤں سے آئے ہیں۔ جو بات مجھے بے چین کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کی نظر مسلسل سکینہ کے چہرے پر گئی، حالانکہ اس نے آدھے سے زیادہ چہرہ چھپا رکھا تھا، بس اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، مگر اس کے باوجود وہ عامل نہ جانے اس کے چہرے پر کیا کھوجنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میں نے عامل صاحب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا کہ بابا، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ میرے بلانے پر عامل نے فوراً میری جانب ہڑبڑا کر دیکھا۔ اس کے ماتھے پر فوراً بل آئے تھے۔ غصے سے کہنے لگا کہ میں تمہاری بیوی کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا، وہ وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے ابھی تک اس کی گود سنی ہے، مگر جذباتی لڑکے، تم نے میرا عمل خراب کر دیا۔ میں حیرت سے عامل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔
میں نے تو صرف انہیں بلایا ہی تھا، مگر اگلے ہی پل انہوں نے مجھ سے 2-4 سوال کیے اور پھر اپنے پاس پڑی ہوئی کینچی کو اٹھایا، کہنے لگے اس کینچی سے اپنے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو۔ میں خاموشی سے ان کا کہا مانتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کچھ بال کاٹ کر ان کے ہاتھ میں دے دیے تو پھر وہ میری بیوی کی جانب متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ اب اپنی بیوی کے چند بال کاٹ کر مجھے دے دو۔ میری بیوی فوراً میرا چہرہ دیکھنے لگی، کیونکہ وہ چادر میں تھی اور ایسے میں سر کے بال اتارنے کے لیے اسے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانا پڑتا، مگر فوراً میری اماں آگے بڑھی اور اس نے میری بیوی سکینہ کی چادر کو اتار دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کے چہرے سے نقاب اترا تھا اور پھر اگلے ہی پل اس کی چٹیا کو آگے کر کے بال کاٹ کر عامل بابا کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ سب کچھ 2 سے 10 سیکنڈ کے بیچ ہوا تھا، مگر عامل بابا کی تو نظریں میری بیوی پر ہی ٹک چکی تھیں۔ انہوں نے وہ بال لیے اور پھر دونوں بالوں کو یکجا کر کے اپنے سامنے ایک چاندی کے برتن میں رکھ دیا، کہنے لگے کہ میں اب تم لوگوں کو کچھ تعویذ دوں گا، وہ تم لوگوں کو کھانے ہوں گے اور کچھ ایسے عمل بتاؤں گا جسے روز کرنا ہوگا، اس سے تم لوگ یقیناً اولاد پالو گے۔ میں بغور عامل بابا کی ہر بات سن رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے وہ ہمارے کاٹے ہوئے بال آگ لگا کر جلانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی ان کو آگ لگ گئی تو عامل بابا نے بالوں کی وہ راکھ اٹھائی اور اسے تعویذوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ راکھ تعویذوں میں بھرنے کے بعد اس پر ایک سوٹ ڈوری سے گرہ لگا دی اور پھر کہنے لگے کہ یہ ہر رات آپ لوگوں نے قہوے میں ڈال کر پینا ہے۔ میں نے وہ تعویذ لے کر اپنے پاس رکھ لیے تو وہ عامل بابا ایک بار پھر میری بیوی کی جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہاں میرے قریب آ کر بیٹھو، میں تم پر دم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دم تم نے ہر جمعرات کو میرے پاس آ کر کروانا ہوگا تاکہ تم پر جو بھی سایہ اور برے آسیب ہیں وہ اتارے جا سکے۔ میری بیوی عامل کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو اس نے اپنے ہاتھ میری بیوی کے سر پر رکھ دیا اور پھر نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹ اندر رہنے کے بعد باہر جا رہے تھے، مگر ہمیں تو یہاں بیٹھے ہوئے 40 منٹ ہو چکے تھے۔ یہ بابا تو ہمیں باہر بھیجنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں کچھ تعویذ دی اور کہنے لگے کہ یہ تعویذ مغرب کے بعد جلانے ہیں اور جلا کر اس کی راکھ اپنے سر پر ملنی ہے تاکہ جو بھی برا سایہ ہے وہ تم لوگوں کے سر سے ہٹ سکے۔ اس کے بعد اس نے مسکرا کر میری بیوی کی جانب دیکھا اور پھر وہاں سے جانے کو کہا۔ ہم تینوں وہاں سے چلے آئے۔ سارے راستے میں خاموش رہا۔ گھر آ کر اماں سے کہنے لگا کہ آپ کیسے انسان کے پاس ہمیں لے کر گئی تھیں؟ یہ کیسا عمل تھا؟ اس نے تو کچھ بھی اچھا پڑھ کر دم نہ کیا، وہ تو یہ بال کھانے کو کہہ رہا ہے اور نہ جانے تعویذوں کو جلا کر راکھ سر پر ملنے کو کہہ رہا ہے۔ بھلا ہم یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر میری ماں نے فوراً تنبیہی انداز میں کہا کہ بڑے ہیں، انہوں نے یہ سارا عمل سیکھ رکھا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ تم کرتے جاؤ۔ مجبوراً اماں کی خاطر خاموش ہونا پڑا۔ وہ بالوں کی راکھ ہم دونوں میاں بیوی کھاتے رہے۔ 1 ہفتہ گزرا تو پھر وہ دن آیا۔ میری بیوی کی طبیعت کچھ بوجھل سی لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ میرا بالکل بھی جی نہیں چاہتا کہ اس پیر بابا کے پاس جاؤں، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، مگر امی کی خوشی کی خاطر جانا ضروری تھا۔ میں ایک بار پھر اپنی بیوی کو لے کر وہاں چلا گیا۔ اس بار پھر انہوں نے کچھ ایسے ہی عجیب و غریب سے عمل کیے اور پھر ہمیں تعویذ اور ڈوریاں کھانے اور جلانے کے لیے دے دیں۔ 2 ماہ گزر چکے تھے مگر ابھی تک کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی تھی۔ اس بار میں نے امی سے کہا کہ اگر اس بار بھی اس نے یہی سب دیا تو اگلی دفعہ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اس بار جب ہم عامل بابا کے پاس گئے تو میری اماں سے کہنے لگی کہ 2 ماہ سے آپ کے پاس آ رہے ہیں مگر ابھی تک میری بہو کو کوئی خوشخبری نہ ملی۔ تو عامل بابا مسکرا اٹھے، کہنے لگے کہ ابھی تک میرا علاج پورا نہیں ہوا، علاج کا اصل مرحلہ تو ابھی رہتا ہے، وہ کرنے کے بعد ہی تمہارے ہاں بچوں کی کلکاریاں گونجیں گی۔ اس کے بعد جو کچھ عامل بولا وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں وہیں پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میری بیوی ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، مگر میری ماں نے فوراً مجھے ٹپٹ دیا اور کہنے لگی کہ خبردار، جو عامل بابا کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تم نے، جانتے نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، خاموشی سے بیٹھے رہو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ عامل بابا نے ہمارے سامنے ایک بچے کا پتلا رکھا جو کہ کپڑے کا بنا ہوا تھا، اس سے ہمارے سامنے رکھ کر کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کو میں ایک خاص ورد بتاؤں گا، اسے وہ ورد لگاتار کرنا ہوگا اور پھر رات کے ٹھیک 11 بجے اسے پرانے قبرستان میں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ ساری رات وہ میری بتائی گئی بچے کی قبر کے قریب بیٹھ کر ایک ورد کرتی رہے گی
اور پھر جب صبح کے 3 بجے وہ اس قبر کو تھوڑا سا کھود کر اس پتلے کو وہاں دفن کر دے گی، اس کے بعد تو تم لوگوں کے گھر خوشخبری آ کر ہی رہے گی۔ میری بیوی مارے خوف کے کانپنے لگی، مگر ماں کے آگے ہم مجبور تھے۔ میری بیوی کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے عامل کے ہاتھ سے وہ پتلا نہ لیا، مگر میری ماں نے فوراً اس پتلے کو جھپٹ لیا اور کہنے لگی کہ آج رات ضرور سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم لوگ واپس گھر آ چکے تھے۔ میری بیوی میرے بازو پکڑے سہمی ہوئی رو رہی تھی، کہنے لگی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، مجھے تو کمرے میں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، بھلا میں اکیلی قبرستان میں کیسے جاؤں گی؟ میں نے بھی امی کو منع کرنا چاہا کہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس سے صرف اور صرف میری بیوی کی جان کو ہی خطرہ ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں، مگر میری امی نہ مانی، کہنے لگی کہ ہر حال میں وہاں جائے گی اور جا کر یہ کام کرے گی۔ میں نے جب امی سے زبان درازی کی تو کہنے لگی اگر اس نے مجھے پوتا دینے کی خاطر ایسا نہ کیا تو میں ابھی زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ مجبوراً اماں کی خاطر مجھے بیوی کو قبرستان بھیجنا پڑا۔ وہ روتی مگر میں سر جھکائے کھڑا رہا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں جیسے ہی صبح کے 3 بجیں گے آ کر اسے لے جاؤں گا۔ میری ماں اور میں اسے قبرستان چھوڑ آئے۔ وہ روتی رہی مگر میری ماں کے آگے اس کی سسکیاں اور آنسو کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے۔ میری ماں بڑی ہی خوش تھی، کہنے لگی کہ دیکھنا اب تو ہر حال میں خوشخبری آئے گی۔ میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا مگر ایک پل کو میری آنکھیں بند نہ ہو سکی۔ جب بھی نیند حاوی ہوتی اور اپنی آنکھیں بند کرتا تو مجھے میری بیوی یاد آنے لگتی۔ وہ مشکل کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میرے دماغ میں عجیب سی آندیاں چلنے لگیں۔ آدھی رات کے وقت قبرستان میں اکیلے کچھ بھی تو ہو سکتا تھا۔ میں کیسے اپنی بیوی کو وہاں تنہا چھوڑ آیا؟ مجھے رہ رہ کر اس کی یاد ستانے لگی اور پھر اپنی اماں پر غصہ آنے لگا۔ بھلا کون عورت تھی جو پوتے کی خاطر اپنی بہو کو اتنا رلا رہی تھی؟ جتنی بھاگ دوڑ ہم یہ پیر بابا اور ڈاکٹر حکیموں کے لیے کر رہے تھے، اتنی ہی توقعات اگر ہم اپنے رب کی ذات سے لگا دیتے تو یقیناً اب تک وہ ہماری گود اولاد سے بھر چکا ہوتا۔ بے شک وہ آزماتا ہے اور یہ اس کی آزمائش تھی جس پر ہم لوگ پورا نہ اتر سکے۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، میرے وجود میں ایک دم خون نے جوش مارا تو پورا وجود پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میرا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے اسی پل اپنا موٹر سائیکل نکالا اور گھر سے جانے لگا۔ موٹر سائیکل کی آواز میری اماں نے سن لی تو فوراً کمرے سے باہر آئی، کہنے لگی کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ٹائم پورا بھی نہیں ہوا، مگر میں نے ماں کی بات کا جواب دیے بغیر گھر سے باہر نکل گیا۔ قبرستان میں پہنچا تو ہر سو اندھیرا تھا۔ میں بلند آواز میں اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ مجھے قبرستان میں ایک بچے کی قبر کے قریب میری بیوی بے ہوش پڑی ملی۔ اس کے ہاتھ میں وہ پتلا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو اٹھانے لگا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ خوف کے مارے اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا، اپنی بیوی کو اٹھایا اور ہسپتال لے گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے کہا یہ شدید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، ان کا بلڈ پریشر بہت لو ہے۔ صبح تک میری بیوی ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور بولا مجھے معاف کر دو، جانے انجانے میں نے اماں کے ساتھ مل کر تم پر بہت زیادتیاں کرتا رہا ہوں۔ تم نے کبھی پلٹ کر جواب تک نہ دیا مگر ہم تم پر ظلم پہ ظلم کرتے ہی رہے۔ میری بیوی تو اتنے بڑے دل کی مالک تھی کہ فوراً مجھے معاف کر دیا اور میں مزید شرمندہ ہو کر رہ گیا کہ اتنی اچھی بیوی کے ساتھ میں کیسے اتنے سالوں سے برا رویہ رکھ رہا تھا، اپنی امی کی باتوں میں آ رہا تھا۔ حالانکہ یہیں پر اگر میری امی کے ہی مزاج کی کوئی لڑکی آ جاتی تو گھر کا شیرازہ بکھر کر رہ جاتا۔ بیوی کو گھر لے کر آیا تو میری ماں غصے سے چلانے لگی۔ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آئی تو میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ بس بہت برداشت کر لیا ہے، میری بیوی کو آپ ہاتھ تک نہیں لگائیں گی اور نہ ہی اب مزید کوئی علاج ہوگا۔ مجھے ایسی اولاد چاہیے ہی نہیں۔ آپ تو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اتنی اچھی بہو آپ کو ملی ہے جو آپ کے ہر ظلم و ستم برداشت کرتی رہتی ہے۔ مجھے ایسی کوئی اولاد نہیں چاہیے، اگر نصیب میں ہوگی تو مل جائے گی، ورنہ میں اور سکینہ ایسے ہی خوش ہیں۔ میری ماں میرے منہ سے یہ سب سن کر جیسے بت بن چکی تھیں۔ کتنے ہی روز مجھ سے بات نہ کی، مجھے ایک بار پھر میری بیوی کے بارے میں بھڑکانے کی کوشش کی مگر اس بار میں ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ مجبوراً خود ہی انہیں ٹھیک ہونا پڑا۔ ان کا رویہ دھیرے دھیرے سکینہ کے ساتھ ٹھیک ہوتا چلا گیا کیونکہ اب میں سکینہ کا شوہر اس کے ساتھ اس کی ڈھارس بن کر کھڑا تھا، اور جب شوہر بیوی کے ساتھ کھڑا ہو تو کس کی جرأت ہوتی ہے جو اس کے خلاف کچھ بھی بولے۔
چند ماہ بعد میری بیوی کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا اور اماں بھی اب بہت خوش تھیں۔